सुराग रसां इंस्पेक्टर क्रिस्टन कैनेडी अपने बॉस सुपरिटेंडेंट थॉमस कैसल के साथ उसके दफ्तर में मीटिंग कर रहा था कि उन्हें उस पुरअसरार मौत की इत्तला मिली। मरने वाला 54 साला एडम एडम्स कैमडन टाउन और रेजेंट पार्क के दरमियान वाक़या एक इमारत की बालाई मंजिल के फ्लैट में मुकीम था। कैनेडी के ख्याल में ये मुमकिन हद तक एक आसान केस था जिसमें उन्हें पहले ही मिस जॉडी जोन्स की गवाही मिल गई थी और उसके नतीजे में कैनेडी बड़ी आसानी से एक मुश्तबा शख्स डैरन ब्रैनसन तक पहुंच सकता था। कैनेडी को इत्मीनान था कि वो जाए वक़ुआ पर पहुंचने के चंद मिनटों के अंदर ही ये मौम्मा हल कर लेगा। उसे इस बात की खुशी थी कि बॉस के सामने उसे अपनी महारत दिखाने का मौका मिल रहा है। वही सुपरिटेंडेंट कैसल उसके दफ्तर में बैठा हफ्तावारी मीटिंग कर रहा था जिसमें मुख्तलिफ पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू हुई थी। उस हफ्ते उनका ख़ास मौजू कैमडन टाउन के इलाके में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर था। इससे पहले कि कैनेडी इस बारे में अपना मौक़िफ़ बयान करता कि टेलीफोन की घंटी बजी और उन्हें बताया गया कि उस इलाके में एक वारदात हो गई है। चंद मिनट बाद ही वो रेजेंट पार्क टेरेस के बाहर खड़े हुए थे। ये जगह नॉर्थ ब्रिज हाउस से बहुत करीब थी जो कैमडन CID का मरकज़ था। कैनेडी ने इलाके के बेशतर मकानात पर बराए फ़रोख्त के बोर्ड लगे देखे और सोचने लगा कि पुलिस की नकलो हरकत और एक लाश की बरामदगी से शायद इन मकानों की कीमत गिर जाए। कैनेडी और कैसल सबसे पहले जॉडी जोन्स से मिलने गए। वो एक पुरकशिश और 40-45 साला औरत थी और उसे देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि वो अभी तक सिंगल क्यों है। उस औरत ने नीले रंग का बेल बॉटम और ब्लाउज पहन रखा था जिसमें उसके जिस्मानी खतूत नुमायां हो रहे थे। उसने नोट किया कि कैसल की नज़रें उसके खुले हुए गले पर जम कर रह गई हैं। कैनेडी को हैरत हो रही थी कि कैसल इस नज़ारे में इतना महव हुआ कि उसका ध्यान असल मकसद से हट गया। चुनाचे मजबूरन उसे ही कहना पड़ा, मेरा ख्याल है कि हम शुरू से इब्तदा करते हैं। जॉडी ने कहना शुरू किया। वो हमेशा लड़ते रहते थे। जब भी उन दोनों का सीढ़ियों पर सामना होता तो एडम उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता। इस इमारत में हम 3 अफराद ही रहते हैं, इसलिए आए दिन का ये झगड़ा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। शुरू से बताओ, हम पूरी बात जानना चाहते हैं। आमतौर पर उनके दरमियान क्या बहस होती थी? मेरी वजह से, उसने सादगी से जवाब दिया। वो हमेशा मेरी वजह से लड़ते थे। तुम्हारी वजह से? कैनेडी ने पूछा। जॉडी ने भवें उचकाते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो 2 मर्द मेरे लिए भी लड़ सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं, कैनेडी जल्दी से बोला। मेरा मतलब ये था कि तुम अपने आप को सच बोलने के लिए तैयार कर लो। इसमें सच ना बोलने वाली कौन सी बात है? उसने मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें शुरू से पूरी बात बता सकती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, तुम खुद भी अपने तौर पर कहीं से मालूम कर सकते हो। फिर उसने तफसील बतानी शुरू की। मैंने ये फ्लैट तकरीबन 11 बरस कबल ख़रीदा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस वक्त कीमतें कुछ ज़्यादा नहीं थीं। अगर मैं भी एडम की तरह खुशकिस्मत होती और 5 साल पहले फ़्लैट ख़रीद लेती तो मुझे बहुत फ़ायदा होता। लेकिन मेरे फ़्लैट ख़रीदने के बाद कीमतें गिर गईं और ऐसा ज़वाल आया जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकी। जैसा कि मैंने बताया कि एडम मुझसे पहले इस इमारत की बालाई मंजिल में आ गया था, लेकिन हम पहले 4 बरस एक दूसरे को नज़रअंदाज करते रहे। इस बार कैसल ने जॉडी की जानिब बेयकीनी से देखा। जॉडी उसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए बोली, ऐसा हो सकता है जब आप किसी नई जगह शिफ्ट हों तो अपने आप को अजनबी महसूस करने लगते हैं। इससे कता नज़र कि आपका पहले से दोस्तों का हल्का मौजूद है, इसलिए आप नए ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं करते, और जब आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है तब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। इस तरह 4 साल ज़ाया हो गए। जॉडी ने पहले कैसल और फिर कैनेडी की तरफ देखा और बोली, हाँ, मैं इससे इत्तफाक करती हूँ कि क्या एक मर्द और एक औरत को 4 साल तक एक दूसरे को नज़रअंदाज करने के बाद अचानक ही ताल्लुक़ कायम करने की तरफ बढ़ना चाहिए था। कैनेडी सोचने लगा कि क्या वो इस सवाल का जवाब जानना चाह रही है, लेकिन लम्हा भर तवक्कुफ़ के बाद वो खुद ही बोल पड़ी, ओह, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम अपने आप को गैर महफूज समझने लगते हैं और हमें किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। उस वक्त हम दोनों की यही कैफियत थी।
یہ میری ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ طویل رفاقت ختم ہوئی تھی جس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی۔ 8 سال تک تعلق نبھانے کے بعد مجھے احساس ہوا اور میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے کام کی نوعیت کیا تھی؟ کینیڈی نے پوچھا۔ اس وقت میں یورو ٹریول نامی ایک ٹریول ایجنسی میں کام کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی ملازمت تھی۔ میں پورے براعظم میں سفر کر کے ایسے مقامات اور ہوٹل تلاش کرتی جہاں تعطیلات کے دوران ہمارے گاہک وقت گزار سکے۔ بدقسمتی سے جب میری اس شخص سے علیحدگی ہوئی تو اسی نے مجھ پر زور دیا کہ اب ایک ہی جگہ پر ہم دونوں کا کام کرنا مناسب نہیں، اور یہ کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں۔ میں اگر چاہتی تو انکار کر سکتی تھی اور کسی اور سے تعلق قائم کر کے اسے شرم دلاتی، لیکن اس وقت میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ ملازمت چھوڑ دی۔ اس کے بعد سے میں ایک تجارتی فرم میں پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ یہ 9 سے 5 بجے کی جاب ہے اور مجھے معقول تنخواہ مل رہی ہے۔ کیسل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ مطلب کی بات سننے کے لیے بے چین تھا، لیکن جوڈی اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ نئی ملازمت ملنے کے بعد میرے پاس اتنا وقت تھا کہ میں ادھر ادھر دیکھ سکوں۔ اتفاق سے ایک دن میرا ایڈم سے ٹکراؤ ہو گیا اور وہ مجھ سے بڑے اخلاق سے پیش آیا۔ ہم گاہے بگاہے سیڑھیوں پر رک کر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ وہ دوستانہ انداز میں میری طرف بڑھا اور ہماری گفتگو طویل ہونے لگی۔ ایک شام وہ خاص طور پر مجھ سے ملنے نیچے آیا تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس روز ہم نے ڈنر ساتھ کیا اور کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا جس سے اس کی حال ہی میں علیحدگی ہوئی تھی۔ وہ 12 سال سے ڈیٹنگ کر رہے تھے، پھر اس نے کسی اور مرد کی خاطر ایڈم کو چھوڑ دیا اور 3 ماہ بعد اس مرد سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اسے اپنے بارے میں بتا دیا اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو قدرے پرسکون محسوس کرنے لگی۔ 1 ہفتے بعد اس نے مجھے ڈنر پر چلنے کی دعوت دی اور اس شام ہمارے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا۔ پھر ہم باقاعدگی سے ملنے لگے اور میں ہفتے میں 2 راتیں اس کے ساتھ گزارتی۔ یہ سلسلہ اگلے 3 سال تک چلتا رہا۔ ہم دونوں اس تعلق سے مطمئن تھے۔ مجھے ایک مرد کی رفاقت میسر تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر مجھے احساس ہونے لگا کہ اب میں مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ 1 سال پہلے میں نے اس میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ وہ بہت جلدی جھلانے لگتا۔ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور آئے دن کسی نہ کسی بیماری کی شکایت کرتا رہتا۔ وہ کئی دن غائب رہتا اور واپس آ کر بتاتا کہ وہ علاج کے لیے گیا ہوا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اسے مختلف انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ ہمارا تعلق کمزور بنیادوں پر قائم تھا اور ہمارے قریب آنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ دونوں ہی زخم خوردہ اور محبت میں چوٹ کھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں اس سے ناراض رہنے لگی اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ٹوکنا شروع کر دیا اور اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے وگ لگائی تو مجھے اس پر بھی اعتراض ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ عورتیں اپنے میک اپ اور ظاہری آرائش پر گھنٹوں لگا دیتی ہیں، لیکن اگر کوئی مرد یہ سب کرے تو وہ غیر فطری لگتا ہے۔ یعنی تم دونوں میں علیحدگی ہو گئی؟ کینیڈی نے پوچھا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا، جوڈی نے کہا، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی عمارت میں رہتے تھے۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایڈم کو چھوڑ کر نچلی منزل پر رہنے والے ڈیرن برینسن سے ملنے لگی۔ مسٹر ایڈم سے تعلقات ختم ہونے کے کتنے عرصے بعد تم نے مسٹر برینسن سے ملنا شروع کیا؟ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ اس طرح تم مجھے شک کا فائدہ دے رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے چند ایک مرتبہ ایڈم سے تعلق ختم کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن جیسا کہ بتا چکی ہوں کہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں، اور خاص طور پر اس وقت جب دوسرا فریق علیحدگی میں مزاحمت کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتی کہ وہ ساتھ رہنے پر کیوں باضد تھا جبکہ ہمارا تعلق بے حد کمزور ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اس معمول کا عادی ہو گیا ہو۔ ویسے بھی اس کے خاندان یا قریبی دوستوں میں کوئی نہیں تھا۔ ان حالات میں فریقین ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتے ہیں، جبکہ میں علیحدگی پر باضد تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ میرے لیے آخری موقع ہے کہ ایڈم سے علیحدگی اختیار کر کے کسی دوسرے شخص سے شادی کر لوں یا اپنی زندگی کے بہترین سال ایڈم کے ساتھ رہ کر ضائع کر دوں۔ اس سوچ نے مجھے طاقت دی اور میں نے ایڈم کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔
ایک روز میرا اس سے بہت جھگڑا ہوا۔ میں نے اسے اپنے فلیٹ سے جانے کے لیے کہا۔ وہ مجھ پر بری طرح چلا رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر ڈیرن اوپر آیا اور اس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ ایڈم نے چلا کر اسے چلے جانے کو کہا، لیکن ڈیرن نے بلند آواز میں کہا کہ وہ اس وقت نہیں جائے گا جب تک وہ یہ نہ دیکھ لے کہ جوڈی کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ ایڈم مجھے دروازے تک جانے سے روک رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹایا تاکہ دروازہ کھول سکوں، لیکن اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں قالین پر گر گئی۔ میری چیخ سن کر ڈیرن نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، جس سے ایڈم بدحواس ہو گیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس کی پشت میری جانب ہوئی تو میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ ڈیرن جیسے ہی اندر آیا، میں دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور ان دونوں کے درمیان چیخنے چلانے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایڈم غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں بولا، تم پچھتاؤ گی جوڈی، تمہیں بالکل بھی احساس نہیں کہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے فلیٹ سے چلا گیا۔ اور اس طرح تمہاری ریلیشن شپ کا خاتمہ ہو گیا؟ کینیڈی نے پوچھا۔ ہاں، جوڈی نے کہا، میں کسی ایسے مرد کو برداشت نہیں کر سکتی جو عورت کے خلاف جسمانی طاقت استعمال کرے۔ اس نے دوسرے روز مجھے پھول بھیجے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طرح سے میرے حق میں اچھا ہی ہوا۔ اس کے جارحانہ رویے کی وجہ سے میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیرن برینسن؟ کینیڈی نے پوچھا۔ ہاں، ڈیرن نے میرے ساتھ بہت شریفانہ برتاؤ کیا۔ میں زخم خوردہ اور پریشان تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس ہی رہے، کیونکہ ڈر کی وجہ سے میں تنہا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی میرے ساتھ رہے۔ ڈیرن اس پر تیار ہو گیا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ صوفے پر سوئے گا۔ اس کے بعد ہم بہت اچھے دوست بن گئے اور رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اوہ، کینیڈی نے چونکتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ ایسی ہی محبت کا خواب دیکھا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈیرن نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی، جسے میں نے فوراً ہی قبول کر لیا، کیونکہ میں تو یہی چاہتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے آئندہ زندگی کے بارے میں منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ ہم اس پر متفق ہو گئے کہ دونوں فلیٹ فروخت کر کے کہیں اور چلے جائیں گے یا ایڈم کا فلیٹ خریدنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایڈم سے بات کرنے کا وقت آیا تو میں وہاں سے چلی آئی اور ڈیرن کے ذمے یہ کام لگا دیا، اور مسٹر ایڈم کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا ہوگا۔ ہاں، یہ 4-5 ہفتے پہلے کی بات ہے جب ڈیرن نے یہ قصہ چھیڑا تو ایڈم نے غصے میں آ کر اسے اپنے فلیٹ سے نکال دیا۔ اس کے بعد جب کبھی ان کا آمنا سامنا ہوتا تو ان کے درمیان چیخنے چلانے کا مقابلہ شروع ہو جاتا۔ لیکن ایک ہفتے قبل ایڈم کے لہجے میں واضح تبدیلی نظر آئی۔ اس نے ڈیرن کو اپنے فلیٹ میں مدعو کیا اور اس کی بہت اچھی طرح خاطر مدارات کی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ضد اور انا کو پسے پشت ڈال کر معاہدہ کرنے پر تیار ہے۔ ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ ہم اس کا فلیٹ یا وہ ہمارے دونوں فلیٹ خرید لے۔ اس معاہدے کے تحت ہمیں کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرنا تھا تاکہ وہ ان فلیٹوں کی قیمت لگا سکے۔ اس کے لیے ایک قریبی ایجنٹ میک گلے اینڈ ایسوسی ایٹس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ قیمتوں کا تعین ہونے کے بعد ہم پہلے اسے یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے کہ وہ ہمارے فلیٹ خریدنا چاہتا ہے یا اپنا فلیٹ فروخت کرنے پر رضامند ہے۔ یہ آج شام کی بات ہے۔ مجھے اپنے فلیٹ میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے بالائی منزل سے شور کی آوازیں سنی۔ شروع میں یہ اتنی پریشان کن نہیں تھی، ایسا لگا کہ بے پرواہی سے سامان ہٹایا جا رہا ہے۔ کچھ زوردار اودھم کی آوازیں، تھوڑی سی تیز چیخ پکار، اور پھر اس میں اضافہ ہو گیا۔ کیا تم انداز بتا سکتی ہو کہ اوپر کتنے لوگ تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کینیڈی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ 2 آدمی تھے، لیکن میں یہ نہیں سن سکی کہ کیا کہا جا رہا تھا۔ البتہ چیخنے چلانے کی آواز ایڈم کی تھی۔ پھر میں نے واضح طور پر سنا، نہیں نہیں، یہ مت کرو۔ پھر ایک زوردار بھیانک چیخ سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ جوڈی نے کہا، اور مزید کچھ کہنے سے پہلے گھڑی پر نظر ڈالی۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈیرن 8 بجے کام سے واپس آتا، اس لیے میں نے پولیس کو فون کر دیا اور تم لوگ فوراً ہی آ گئے۔ کیا تم یہ آوازیں سننے کے بعد اوپر گئی تھی؟ کینیڈی نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں فون کرنے کے بعد میں اوپر گئی تھی، لیکن اس کے فلیٹ کا دروازہ مقفل تھا، لہٰذا میں واپس نیچے آ کر تمہارا انتظار کرنے لگی۔ کیا تمہارے پاس اس کے فلیٹ کی چابی نہیں تھی؟
نہیں، ایک دفعہ ہم نے چابیوں کے تبادلے کے بارے میں گفتگو کی تھی، لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس پر زور نہیں دیا۔ کیا تم نے اوپر یا نیچے کے فلیٹ کے کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی تھی؟ نہیں۔ جب مسٹر ایڈم یا مسٹر ڈیرن اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کرتے ہیں تو تمہیں اس کی آواز آتی ہے؟ ہاں، جب وہ دروازے کا تالا لگا رہے ہوتے ہیں تو انہیں تھوڑی سی زائد قوت لگانا ہوتی ہے تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ دروازہ پوری طرح مقفل ہو گیا ہے۔ جس وقت یہ گڑبڑ ہوئی تو تمہارا ریڈیو یا ٹی وی چل رہا تھا؟ نہیں، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، یہ ہنگامہ میرے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد شروع ہو گیا تھا اور بامشکل 5 منٹ جاری رہا۔ شکریہ جوڈی، کینیڈی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہم تمہاری حفاظت کے لیے ایک لیڈی کانسٹیبل بھیج دیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ڈیرن بھی آدھے گھنٹے تک گھر آ جائے گا، وہ بھی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کینیڈی نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہم تمہارے دروازے کے باہر ایک لیڈی کانسٹیبل کو ضرور چھوڑیں گے، شاید تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ چند سیکنڈ بعد کینیڈی اور کیسل ایڈمز کے فلیٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیسل نے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیسل نے دروازے کی چوکھٹ میں اکھڑی ہوئی لکڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صاف نظر آ رہا ہے کہ دروازہ توڑا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اندر سے بند تھا اور اسے زور کے ساتھ بند کیا گیا ہوگا، جیسا کہ جوڈی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جب اوپر یا نیچے کے فلیٹ کا دروازہ بند کیا جائے تو اسے آواز آتی ہے۔ ممکن ہے، کینیڈی نے تسلیم کیا، لیکن وہ اس سے متفق نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم ایسا نہیں سوچ رہے؟ کیسل نے پوچھا۔ فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ اس واقعے میں ملوث نہیں ہے، ورنہ وہ ہم سے اس کی موت کے بارے میں پوچھتی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ اور اس کا بوائے فرینڈ اوپر گئے اور انہوں نے ایڈمز کا خون کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے باہر کا دروازہ زور سے بند کیا اور اپنے فلیٹ پر جا کر ہمیں اطلاع دی، جبکہ اس کا بوائے فرینڈ جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ظاہر کرنے کے لیے کہیں چلا گیا۔ بہت دلچسپ کہانی ہے، کینیڈی نے کہا۔ تمہارے خیال میں اس قتل کا محرک کیا ہو سکتا ہے؟ اس فلیٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ کیسل نے دروازے کی دہلیز پار کر کے ہال کی چھت پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، $5 لاکھ یا 6 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، اور یہی اس قتل کا محرک ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوڈی نے اپنے حسن کا جادو چلا کر ایڈمز کو مجبور کر دیا ہوگا کہ وہ اپنی وصیت میں یہ فلیٹ اس کے نام کر دے۔ کینیڈی نے جواب میں صرف یہی کہا۔ اب اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے، کیسل نے کہا۔ ہمیشہ خوبصورت عورتیں ہی اس طرح کی سرگرمیوں میں کیوں ملوث ہوتی ہیں؟ کیا یہ اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات نہیں ہے؟ اچھا، کینیڈی نے حال میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تمہیں فائل بند کرنے سے پہلے مزید سراغ تلاش کرنے چاہیے۔ وہ کیسل کے ساتھ اس کمرے میں گیا جہاں ایڈمز کی لاش عجیب و غریب حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گھٹنے اوپر کی جانب اٹھے وی کی شکل میں مڑے ہوئے تھے اور اس کا سر اور کندھے ان کی جانب جھکے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ دونوں جانب پھیلے ہوئے تھے اور ان کی ہتھیلیاں اوپر کی طرف تھیں۔ وہ ایک ایسی کٹ پتلی کی مانند نظر آ رہا تھا جس کا آپریٹر کافی پینے گیا ہو۔ اس کے کندھوں سے ذرا نیچے ایک چاقو کا دستہ نکلا ہوا نظر آ رہا تھا اور خون میں بھیگی ہوئی قمیص سے ظاہر ہو رہا تھا کہ چاقو کا پھل اس کی پشت میں گہرائی تک گیا ہے۔ اس کا زاویہ بتا رہا تھا کہ اس کے جسم میں چاقو اوپر کی جانب سے داخل کیا گیا ہے۔ لاش کے بائیں جانب ایک بڑے سائز کا سرخ رنگ کا صوفہ تھا۔ کینیڈی نے قالین کے فرش پر پڑی سلوٹوں سے اندازہ لگایا کہ حال ہی میں صوفے کو اپنی جگہ سے 2 فٹ اس جانب کھسکایا گیا ہے جہاں ایڈمز کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ صوفے کے برابر میں ایک چوکور کافی ٹیبل اور اس پر ایک لیمپ رکھا ہوا تھا جو صوفے کو کھسکاتے ہوئے گر گیا تھا۔ اس میز کے کونے ایک دوسری پڑھنے کی میز سے رگڑ کھاتے تھے جو صوفے کی دیوار سے 90 درجے کے زاویے پر کمرے کی واحد کھڑکی کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ کینیڈی نے ہاتھوں پر پلاسٹک کے دستانے چڑھائے اور میز پر رکھی ہوئی چیزیں دیکھنے لگا۔ میز کے وسط میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ یہ اسٹیٹ ایجنٹ کی جانب سے بھیجا گیا ایک خط تھا جس میں فلیٹوں کی قیمت لگائی گئی تھی۔
اس کے مطابق گراؤنڈ فلور کی قیمت 7,20,000، فرسٹ فلور کی 7,95,000 اور بالائی منزل کی 7,50,000 پاؤنڈ لگائی گئی تھی۔ ایجنٹ نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ الگ الگ یونٹ کی قیمت زیادہ ہے اور اگر انہیں یکجا کر کے ایک عمارت کی شکل میں فروخت کیا گیا تو ان کی مجموعی قیمت 20 لاکھ پاؤنڈ کے قریب ہوگی۔ جب فوٹوگرافر نے تمام زاویوں سے لاش کی تصاویر اتار لیں تو ڈاکٹر ٹیلر نے سراغ رساں سارجنٹ آئروین سے لاش کو لے جانے کی درخواست کی۔ وہ اس پوزیشن میں لاش کا صحیح طرح معائنہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جائے وقوع کا معائنہ کرنے والی ٹیم کا ابھی کافی کام باقی تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ لاش کے ہاتھ پیروں پر پلاسٹک لپیٹ کر ہال میں منتقل کر دیا جائے تاکہ قیمتی ثبوت محفوظ رہیں۔ لاش کو وہاں سے ہٹائے جانے کے بعد بھی کینیڈی نے میز کا معائنہ جاری رکھا۔ بائیں جانب پیلاڈون دوا کی چند شیشیاں، ایک پیالی جس میں کئی قسم کے پین، پینسلیں اور مارکر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی ڈائری، رجسٹر، فائل یا کوئی کاغذ نظر نہیں آیا۔ میز کے درمیان جارڈی جونز اور ایڈم ایڈمز کی فریم شدہ تصویر رکھی ہوئی تھی جس میں وہ ہاتھوں میں شراب کے گلاس پکڑے ہوئے تھے اور ان کے گالوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پوری طرح مدہوش ہیں۔ تصویر کے دائیں جانب ایک سبز رنگ کا شیڈ کا ٹیبل لیمپ ابھی تک روشن تھا۔ اس کے بعد کینیڈی نے میز کی درازیں دیکھنا شروع کیں۔ ایک دراز میں اسے ایک فائل ملی جس میں ایڈمز کے کام سے متعلق کاغذات تھے۔ وہ ریلوے میں انجینئر تھا۔ ان کاغذات میں زیادہ تر رپورٹیں اور سفری اخراجات کی تفصیل تھی۔ دوسری دراز میں تفریحی رسالے اور تیسری دراز میں اسے 2 درجن کے قریب بدنام زمانہ پلے بوائے میگزین ملے۔ ایک خفیہ خانے میں اسے 10×8 کا ایک لفافہ ملا جس میں ایک انتہائی اہم ثبوت تھا۔ یہ ایڈمز کی وصیت تھی جس پر صرف 5 روز قبل دستخط کیے گئے تھے۔ اس وصیت میں ایڈمز نے اس فلیٹ سمیت اپنے تمام اثاثوں کا وارث جارڈی جونز کو بنایا تھا۔ گویا تھامس کیسل کا خیال درست نکلا۔ کمرے کے کونے میں میز کے دائیں جانب ایک سونی ٹی وی اور اس کے نیچے DVD پلیئر رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے لکڑی کے شیلف میں تقریباً 3 درجن نئی فلموں کی DVD حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں کوئی اسٹیریو سسٹم یا کمپیوٹر نہیں تھا۔ میز سے متصل دیوار میں ایک آتش دان بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک بڑے سائز کی تصویر آویزاں تھی۔ آتش دان کے بالکل سامنے 2 آرام کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر کینیڈی لاش کا معائنہ کرنے ہال میں گیا۔ فنگر پرنٹ کے ماہر نے اسی وقت اپنا کام ختم کیا تھا۔ کچھ نشانات ملے۔ کینیڈی نے لاش پر سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، جی جناب، ایک بہت ہی واضح سیٹ ملا ہے۔ نوجوان پولیس آفیسر نے لاش کے برابر میں اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو۔ اس نے دستے کے سرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو چاقو کے پھل کے قریب تھا۔ یہاں ایک واضح انگوٹھے کا نشان ہے اور دستے کے بائیں جانب شہادت کی انگلی کا نشان نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے دستے پر بقیہ 3 انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ نوٹ کرنے کے بعد کینیڈی لاش کے پاس سے اٹھا اور اسٹڈی میں واپس اس جگہ گیا جہاں لاش دریافت ہوئی تھی۔ وہ اس کے بالکل عقب میں آسمانی رنگ کی دیوار کو قریب سے دیکھ رہا تھا اور پھر اسے وہ چیز نظر آ گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ دیوار پر ایک ہلکا سا کھانچا نیچے کی جانب جا رہا تھا جو پراسرار طور پر فرش سے 18 انچ اوپر رک گیا۔ کینیڈی دیوار سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس نشان کو 1 منٹ تک دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے کیسل سے کہا، یہاں ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم واپس نارتھ برج ہاؤس جا سکتے ہیں۔ لیکن کیسل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا تم ڈیرن کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرو گے تاکہ اسے اور جوڈی کو گرفتار کر سکو؟ اس کی ضرورت نہیں، کینیڈی نے جواب دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کینیڈی؟ کیا تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں خود یہاں رک کر اس کیس کو انجام تک پہنچاؤں اور ان دونوں کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لوں؟ کیسل نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ کینیڈی نے کیسل کا بازو پکڑا اور اسے ہال کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، نہیں، میں تمہیں یہ زحمت نہیں دوں گا۔ انہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں کوئی قتل نہیں ہوا۔ ایڈمز نے خودکشی کی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی انوکھا انتقام۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس شکیل احمد سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔